बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में दरसी किताब का तीसरा सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क मुकम्मल किया था। आज हम हिस्सा नज़्म को शुरू कर रहे हैं और हिस्सा नज़्म में पहली नज़्म हम्द से आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। और ये नज़्म हम्द भी हम असबाब की तरह दो हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। इसके मुकम्मल अशार 7 हैं, जिनमें से हम 4 अशार की तशरीह आज के लेक्चर में मुकम्मल करेंगे और जो बकिया 3 अशार होंगे उसको हम अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे और प्लस उसके साथ इस नज़्म का खुलासा भी जानेंगे। ये नज़्म हम्द मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी है। हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं, शायरी की ऐसी किस्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना की जाए। नज़्म को शुरू करने से पहले एक बात जहन में रख लीजिए कि नज़्म के अशार का मफ़हूम और नज़्म में एक ही मौजू पर लिखा जाता है। अब अगर ये नज़्म हम्द है तो इसका उन्वान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और सारे के सारे अशार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला, उसकी तारीफ़, उसकी तौसीफ़, उसकी बड़ाई और उसकी अज़मत के गिर्द ही घूमते हैं। बोर्ड में आपको किसी भी नज़्म में से 2 अशार आएंगे और आपने उन दोनों अशार की तशरीह करनी है। याद रहे कि नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी की जाती है, अलग अलग नहीं की जाती। अलग अलग करना दुरुस्त है, मगर पेपर चेक करने वाला इसकी हौसला अफजाई नहीं बल्कि इसकी हौसला शिकनी करता है। इसलिए आपने मेरे बेटो ये बात तवज्जो से जहन में रखनी है कि हमने नज़्म के अशार की तशरीह जब बोर्ड में आएगी तो हमने उसकी तशरीह इकट्ठी करनी है। अब देखते हैं ये नज़्म हम्द मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी। जिस तरीके से मैं असबाक पढ़ाते हुए मुसन्निफ़ का तारुफ ज़रूरी समझता हूँ ताकि तलबा को मालूम हो सके, इसमें से MCQs या कसीरुल इंतखाबी सवाल या ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी तारुफ में से, लेकिन मालूमात होना ज़रूरी हैं कि ये जो नज़्म लिखने वाले हैं या सबक लिखने वाले हैं वो हकीकत में कौन हैं। तो उसी तनाजुर में मैंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का मुख्तसर तारुफ आपके सामने लिखा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 ईस्वी में वज़ीराबाद के करीबी गांव कोट महारथ में पैदा हुए। इन्होंने मिडिल क्लास तक वज़ीराबाद में पढ़ा, मैट्रिक इन्होंने पटियाला से की और फिर उसके बाद मज़ीद तालीम इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की। बाबाए सहाफ़त का लक़ब पाया, बाबाए सहाफ़त का लक़ब पाया। आप एक हमा जहत शख्सियत थे, यानी आप किसी एक फील्ड के माहिर न थे बल्कि आप सहाफ़ी भी थे, अदीब भी थे, शोला बयां मुकर्रर भी थे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा भी थे और कादिरुल कलाम शायर भी थे। अब देखिए, है एक ही शख्स मगर वो अदीब भी है, सहाफ़ी भी है, शोला बयां मुकर्रर भी है, मुहिब्बे वतन रहनुमा भी है और शायर भी है। ये सारी खूबियाँ जिस एक शख्सियत में पाई जाएं उसे कहते हैं हमा जहत शख्सियत। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायरी में जोश और वलवला बड़ा पाया जाता है। उन्हें इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत थी और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क उनके रगो पै में समोया हुआ था। बेशुमार किताबें तसनीफ़ की, जिनमें से मशहूर हैं चमनिस्तान, बहारिस्तान, ख़यालिस्तान। ये इस तरीके की बेशुमार उनकी तसानीफ़ हैं। सारी ज़िंदगी इल्म, अदब, सियासत और तहरीर व तकरीर और शायरी में
صرف کرنے کے بعد 1956 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ہیں مولانا ظفر علی خان، جن کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ جنہوں نے یہ نظم حمد لکھی ہے وہ کس پائے کے عظیم انسان تھے۔ اب انہوں نے اشعار لکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں اللہ کی تعریف کی ہے۔ تو پہلا شعر کہتے ہیں، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ ہر ایک میں کش کہتے ہیں پینے والا، دور جام وہ پیالہ جس میں پلایا جاتا ہے، کسی کو تشنہ لب کہتے ہیں پیاسا، کسی کو پیاسا نہیں رکھتا لطف عام اس کا عام جو کرم ہے، ہر ایک کے لیے جو کرم ہے وہ کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ یہ تو اس کے معنی ہو گئے۔ آئیے اب ہم اس شعر کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ مفہوم ہے کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شاعر مولانا ظفر علی خان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس کے کرم سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ یہ دیکھیے بات بڑی توجہ طلب ہے۔ عام طور پر یہ ساقی، مے خانہ، دور جام، مے کش، یہ الفاظ اردو زبان میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ تو ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو۔ ساقی شراب خانے میں اپنی مرضی سے پلاتا ہے، یعنی شراب خانہ ہو اور اس میں ایک ساقی ہو، مے کش ہو، تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر نا ایسے ایک شراب خانہ ہو، شراب کی ایک دکان ہو، تو وہاں پر جو پلانے والا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں پلاتا، جس کو چاہا پلا دیا، جس کو چاہا نہ پلائی شراب، جس کو چاہی زیادہ پلا دی، جس کو چاہی تھوڑی پلا دی۔ اب یہ یہاں پر ایک مثال دے کے کہا گیا کہ عام طور پر شراب خانے میں ایسے ہوتا ہے کہ ہر ایک کو شراب میسر نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کو عطا کر رہی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، رب کہتے ہیں پالنے والا، وہ رب العالمین ہے۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر اس شعر کے اندر ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کہ جو بھی کوئی پینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی بھی ضرورت مند ہے، اللہ رب العزت اس بندے تک رزق پہنچاتا ہے۔ کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ کوئی اس خدا کو مانے، کوئی اس خدا کو نہ مانے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے مذاہب ہیں۔ مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کنفیوشسزم ہے، ستارہ پرست ہیں، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، الغرض کتنے مذاہب ہیں۔ ان مذاہب کے ماننے والے لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کتنے وہ ہیں جو سرے سے کسی کی بھی پوجا نہیں کرتے، مکمل طور پر خدا کے تصور سے ہی پاک اور صاف ہے، ان کے پاس خدا کا تصور ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت اس تقسیم کے باوجود ہر ایک کو رات کو کھلا پلا کے سلاتا ہے۔ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، ہر ایک پر اپنا کرم جاری رکھے ہوئے ہے، کسی کو رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تو اس پورے شعر کے اندر جتنی تشریح آپ کریں گے وہ اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو بھوکا نہیں رکھتا۔ کوئی اس کو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، کوئی اسے نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے، کوئی اس سے شکوہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ تو ہر ایک کو وہ عطا کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ہر چیز کا مالک خالق
اور ہر چیز کا سربراہ اور ہر چیز کا جو وہ رکھوالا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کوئی انسان چل رہے ہوں اسے بھی رزق دے رہا ہے, کوئی پتھر میں چھپا ہوا کیڑا ہے اسے بھی رزق دے رہا ہے. تو ہر خواہ اس کا تعلق کسی صنف سے ہو, جنات کو بھی رزق دے رہا ہے, نباتات کو بھی رزق دے رہا ہے, جمادات کو بھی رزق دے رہا ہے, حشرات کو بھی رزق دے رہا ہے. کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کو سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہیں. تو 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العزت رزق عطا کیا جا رہا ہے اور ہر ایک کو عطا کر رہا ہے. تو اس کے گرد آپ کی یہ پوری تشریح گھومے گی اور اس میں پھر آپ مثالیں دے سکتے ہیں نباتات کی, جمادات کی, حشرات کی, انسانوں کی, ساری مخلوقات کی, ماننے والوں کی, نہ ماننے والوں کی, ہر ایک کی مثال دے کر آپ اس کی تشریح کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نظم میں سے 2 اشعار آنے ہوتے ہیں, دونوں کی آپ نے 3.5 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ تشریح کرنی ہوتی ہے. تو جب آپ تشریح کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ نے کو اس سے ریلیونٹ, اس سے متعلقہ, شعر سے متعلقہ آپ نے قرآنی آیات لکھنی ہوتی ہیں, احادیث لکھنی ہوتی ہیں, اشعار لکھنے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس شعر کی تشریح کریں گے تو آپ یہ آیات لکھ سکتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا رحمتی واسعت کل شیء, کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے, میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. تو اب دیکھیے ہر چیز اس کے رحمت کے اندر ہے اور ہر چیز کو وہ نواز رہا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا پھر واللہ خیر الرازقین, کہ وہ اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے ہر ایک کو. کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے, کسی کو تھوڑا دیتا ہے, کسی کو کتنا, لیکن عطا ضرور کرتا ہے, کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب آپ دیکھیے یہ آیات ہیں جو آپ اس کی تشریح کرتے وقت لکھ سکتے ہیں, اور اس پہلے شعر کی تشریح میں یہ آپ احادیث بھی لکھ سکتے ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, اور اللہ نے اس میں سے ایک حصہ جنوں, انسانوں, کیڑوں مکوڑوں میں اتارا. اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں, یعنی انسان جو آپس میں محبت کرتے ہیں, جن جو آپس میں محبت کرتے ہیں, کیڑے مکوڑے جو آپس میں محبت کرتے ہیں, یہ اللہ کی اس ایک رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں جو اس نے زمین پر اتارا ہے. باقی اللہ رب العزت نے 99 حصے رحمت کے ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, بچا کے رکھے ہوئے ہیں, جس کے ذریعے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس نے دنیا کے معاملات میں بھی اپنی رحمت کو اتارا, کیونکہ وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا, اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کسی کو محروم نہیں رکھے گا, اور دنیا میں بھی رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ہر ایک کو عطا کیا جا رہا ہے. اور آخرت کا دن آئے گا تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا کیا جائے گا, عطا کیا جائے گا. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, اس کا کرم ہر ایک پر اس قدر زیادہ ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی کتاب میں اس نے لکھا جو عرش پر اس کے پاس اب بھی لکھا ہوا ہے, اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, یعنی میرے غصے کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے, میری رحمت زیادہ ہے. اور اسی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنوں, پرایوں, ماننے والوں, نہ ماننے والوں, ہر ایک کو عطا کیا جا رہا ہے اور نوازتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے جس میں جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان نے بیان کیا کہ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا, کسی کو محروم نہیں رہنے دیتا, ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق اور اس کی طاقت اور استعداد سے بعض اوقات بڑھ کر اسے عطا کیے چلے جا رہا ہے اور ہر ایک کو نوازتا چلا جا رہا ہے, خواہ وہ دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں. اس شعر کی تشریح کرتے وقت آپ حوالہ شعر کے طور پر یہ اشعار لکھ سکتے ہیں. کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو,
یہ اللہ کی شان ہے. کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو, بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی. اور دوسرا شعر آپ لکھ سکتے ہیں, کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح, کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے. محروم نہیں رہنے دیتا, محروم نہیں رہنے دیتا, کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا, ہر ایک کو کسی نہ کسی بہانے سے عطا کرتا چلا جا رہا ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں عزیز طلبہ. دوسرا شعر نظم حمد کا مولانا ظفر علی خان نے لکھا, گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی, دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. شاعر کہتا ہے, مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اس کی ذات, اس کی یکتائی اور بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے. دوئی کے تمام تصورات جھوٹے ہیں اور ایک سچا نام اسی کا ہے. سادہ سی بات ہے. وہ یہ ساری تشریح اس بات کے گرد گھومے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کے بے مثال ہونے پر دلالت کر رہی ہے, اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے. دوئی کہتے ہیں کوئی اس کے علاوہ اس جیسا نہیں ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. دوئی مین دوسرا, اس جیسا دوسرا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے, اور سب سے زیادہ سچا نام اسی کا ہے. اب دیکھیے یہ کیسی بات ہو گئی کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. بھئی صاف ظاہر ہے وہ ایسا ہے, قل هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی کوئی اس کے ہمسر, کوئی برابر کوئی نہیں ہے, وہ واحد ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسی ذات جو پیدا نہ ہوئی ہو, کوئی اس سے پیدا نہ ہوا ہو, اور وہ تنہا ہو اور اس جیسا کوئی اور نہ ہو, کہتا ہے ایسی ذات, ایسی خوبیوں والی ذات اے میرے مولا صرف تیری ہی ذات ہے. اس کی ذات اس کے ایک ہونے پر دلالت کرے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسی سماعت اس کی ہے ویسی سماعت کسی کی نہیں. جس طرح وہ دیکھتا ہے اس طرح دیکھتا کوئی نہیں. جس طرح وہ رزق دیتا ہے اس طرح کوئی وہ رزق کسی کو نہیں دیتا. جس طرح وہ خالق اور مالک ہے اس طرح کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. الغرض آپ کائنات میں جس خوبی پر نظر ڈالیں, ہر خوبی پر اللہ کی ذات کا عکس آپ کو نظر آئے گا. آپ ہواؤں کو دیکھیں, آپ فضاؤں کو دیکھیں, آپ نباتات کو دیکھیں, آپ درختوں کو دیکھیں, آپ پتھروں کو دیکھیں, آپ انسانوں کو دیکھیں, انسان کی تخلیق کو دیکھیں, تو جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خود کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں, تو آپ خود بخود اس بات کو ماننے پر قائل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو اس پورے پہلے شعر کے اندر, دوسرے شعر کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ ایک ہے, نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک, نہ ہی اس کی ذات کی صفات میں اس کا کوئی شریک. یعنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے اور صفات کے تقاضوں میں بھی وہ اللہ کی ذات ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی ہوتا تو اس کے بے شمار نقصانات ہوتے. جب آپ اس شعر کی تشریح جس میں آپ اللہ کی توحید پر بات کریں گے کہ اللہ ایک ہے بس, ان الحکم الا للہ, اس کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے, وہ یکتا اور واحد ہے, اور ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو توحید باری تعالیٰ پر آپ کی ساری تشریح اس شعر کے اندر گھوم رہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے, جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو ان آیات کو لکھ سکتے ہیں, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کائنات کا نظام سارا بگڑ چکا ہوتا.
ایک کہتا مشرق سے نکالنا ہے سورج، ایک کہتا مغرب سے نکالنا ہے، آپس میں لڑتے رہتے، اس لیے وہ واحد اور یکتا ہے. کائنات کا نظام چلانا تھا، اس لیے وہ یکتا اور واحد ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا ہے. پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آپ ان قرآنی آیات کو تشریح کرتے وقت بطور حوالہ لکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کی تشریح کی طوالت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور دیکھیے کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، اور اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ اس پورے دوسرے شعر کے اندر اللہ کی توحید کی بات کی گئی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسی خوبیاں رکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس جیسی سماعت رکھنے والا نہیں، بصارت رکھنے والا نہیں، علم رکھنے والا نہیں، طاقت اور قدرت رکھنے والا نہیں، اور ایسی ذات ہے کہ اس جیسی کوئی اور ذات کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب عطا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 26 بڑے گناہ گنوائے، 26 بڑے گناہ مختلف کتب حدیث میں آئے، 26 گناہ کبیرہ ہیں، ان میں سے شرک سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو آپ اس لیے شرک نہیں کیا جا سکتا، اللہ جیسا کسی کو تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ حقیقی طور پر مددگار کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے. حقیقی خالق مالک رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے اور وہ تنہا اور یکتا ہے. جب آپ اس شعر کو لکھیں گے تو آپ ان اشعار کی تشریح کرتے وقت، اس دوسرے شعر کی تشریح کرتے وقت آپ یہ اشعار لکھ سکتے ہیں کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. اور دوسرا شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. اگر ہم واقعتاً اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اگر ہم واقعتاً اللہ رب العزت کو ایسا مانتے ہیں کہ وہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں دنیا کی جھوٹی لذتوں، دنیا کی جھوٹی شہوتوں، دنیا کی بے حیائی، دنیا کی برائی اور دنیا کی جھوٹی واہ واہ اور دنیا کے جھوٹے عہدے اور جھوٹی عزتیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو تب توحید پر ایمان کا مزہ آتا ہے. اصل مزہ یہ ہے کہ اللہ خود قیامت کے دن فرما دے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر مجھے یوں یاد کیا کہ اس نے دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دیا تھا اور فقط میرے ساتھ لو لگا لی تھی، میرے ساتھ محبت پیدا کر لی تھی. یہ اصل تصور توحید ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا شعر جس کے اندر مولانا ظفر علی خان بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بڑا زبردست. اللہ رب العزت کی کے وجود پر بات کی ہے. اللہ رب العزت کے پہلے شعر میں اللہ کے رازق ہونے کی بات کی، دوسرے شعر میں اللہ کی وحدانیت کی بات کی کہ اللہ ایک ہے، تیسرے شعر میں اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی بات کی کہ میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا تو ہے. کہتا ہے فضا کا ذرہ ذرہ اس خدا کی کہانی سناتا ہے اور ہوا کا ہر ایک جھونکا اس کا پیغام دیتا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. دیکھیے اس میں اللہ رب العزت کی کاریگری کی بات ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی بات ہوئی ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز، ایک بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہو، ایک بہت ہی خوبصورت گھڑی بنی ہوئی ہو، ایک ہوائی جہاز بنا ہوا ہو،
अलगरज सुई से लेकर हवाई जहाज तक, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, आप जिस भी चीज पर निगाह डालते हैं तो जब आप उस चीज को देखते हैं तो चीज को देखने के बाद आपके ज़हन में फौरी तौर पर उसके बनाने वाले का ख्याल आता है। इस शेर में ये दो मिसालें देकर ना कि फिजा का जर्रा जर्रा और हवा का एक झोंका, ये दो लफ्ज इस्तेमाल करके ना शायर ने ये बताया है कि मैं ज़मीन को देखता हूँ, मैं आसमान को देखता हूँ, मैं सूरज की गर्दश को देखता हूँ, मैं सितारों के आने को देखता हूँ, सैयारों के चलने को देखता हूँ, मैं फूलों को देखता हूँ, उनकी रंगत को देखता हूँ, उसकी खुशबू को देखता हूँ, मैं कायनात के निज़ाम को देखता हूँ, मैं चांद के आने जाने को देखता हूँ, सूरज के आने जाने को देखता हूँ, हवाओं के चलने को देखता हूँ, गर्मी को देखता हूँ, सर्दी को देखता हूँ, मौसमों की तब्दीली को देखता हूँ, मैं खेत को देखता हूँ, मैं मैदान को देखता हूँ, मैं नबातात को देखता हूँ, जमादात को देखता हूँ, हशरात को देखता हूँ, मैं इस कायनात की एक एक चीज़ पर जब जब निगाह डालता हूँ तो जिस तरह घड़ी को देखकर घड़ी साज याद आता है, बिल्डिंग बनाने वाला, मेमार, मिस्त्री, खूबसूरत इमारत देखकर वो मिस्त्री मेमार याद आता है, बिल्कुल ऐसे ही इस कायनात में बनी हुई हर चीज को देखकर ए बारी ताला मुझे तू याद आता है, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो अब आप देखिए कि इसकी तशरीह बड़ी तफसील के साथ हो सकती है, जितनी चीजें आप जो है इसके अंदर बयान करना चाहें कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल, हम अपने आप को देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि आप अपने आप में देखें तो आपको अपने आप में मेरे होने की निशानियां नजर आएंगी। आप कायनात, सितारे और सियारे गर्दश कर रहे हैं, आप इसको देखेंगे बगैर किसी सुतून के, आप बने हुए आसमान को देखेंगे तो आपको हर तरफ मेरी निशानियां नजर आएंगी, मेरे होने की निशानियां नजर आएंगी। तो अल्लाह, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इस शेर में अल्लाह के खालिक होने का तज़किरा किया है कि कायनात की हर चीज़ पैगाम देती है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी बुत का काम नहीं है, ये तो खुद किसी ने बनाया है, ये किसी सितारे सियारे और किसी और का काम नहीं है, वो तो खुद बने हुए हैं, वो तो खुद मखलूक है। इन सब का कोई एक खालिक है और बारी ताला वो खालिक सिर्फ तू है। तूने बड़े शानदार तरीके से इंसानों को बनाया, कायनात की हर चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाया। कैसा बनाया? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, हमने हर चीज को एक खास अंदाजे के साथ पैदा किया, एक खास अंदाजे के साथ, खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो बड़ी बेढंगी लगे, बड़ी अजीबो गरीब लगे, या ऐसा नहीं बनाया कि बगैर पिलर के आसमान बनाया तो अब उसकी एक पुल भी बने ना तो उसको भी इस अंदाज में बनाया जाता है कि वो टूटे ना, वो गिरे ना, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंजीनियर्स जो हैं वो सेट करते हैं। अब अल्लाह कितना खूबसूरत अजीम है कि उसने बगैर पिलर के बनाया। भाई अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता गिर जाता, मगर नहीं, ऐसा बनाया कि बगैर पिलर के वो खड़ा हुआ है। जमीन बनाई, सितारे सियारे सूरज बनाए, खास अंदाजे से बनाए। सूरज जमीन से बड़ा है, चांद जमीन से छोटा है। अब आप देखिए, सूरज अगर बड़ा है तो उसको अगर अल्लाह छोटा बनाता तो उसकी रोशनी और शुआ हर जगह पे पहुंच ना पाती। उसने इस अंदाजे से बनाया कि हर जगह पे उसकी रोशनी पहुंच सके। तो ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इस कायनात को बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया। और बनाया कैसा? सुना अल्लाहिल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शैइन, कारीगरी अल्लाह ही की है जिसने हर चीज को बड़ा मजबूत बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया, मजबूत बनाया। तो अब आप देखिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है कि उसने पैदा किया और बड़े शानदार और आला अंदाज में कायनात की हर चीज को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और ताकत हर चीज में शामिल है। सारी कायनात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी कायनात को फितरी तौर पर परवरदिगार आलम पर ईमान रखने वाला पैदा किया गया। उस फितरत से वही शख्स रूगर्दानी करता है जिसके दिलो दिमाग को अल्लाह ने बुझा दिया,
یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت تو انسان کے دل پر بھی ہے، وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے. حالانکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن والدین اس بچے کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، ستارہ پرست بنا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی جو طاقت اور قدرت ہے اور جو اس کی تخلیق ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. ہر انسان کو، ہر چیز کو ایک خوبصورت انداز، اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا تو فطرت اسلام پر پیدا کیا. آگے پھر اس کے والدین اس کو رائے راست سے ہٹاتے ہیں، وگرنہ اللہ رب العزت نے تو اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا. تو ہر چیز کو جو پیدا کیا بڑا زبردست پیدا کیا، بڑا خوبصورت پیدا کیا، بڑا اچھا اور اعلیٰ پیدا کیا. اگر آپ اس شعر کی تشریح کرتے وقت اشعار لکھیں گے، اور اگر نہیں یقیناً لکھیں گے، تو کیا لکھیں گے؟ پہلا ہے کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. واہ واہ واہ، خوبصورت شعر ہے کہ انسان اگر، شاعر کہتے ہیں انسان اگر اللہ نے تجھے عقل دی ہے نا، کھلی آنکھیں دی ہیں، تو پھر غور کر، تمہیں ایک ایک چیز میں خدا کے نقش نظر آئیں گے، یار کے نقش نظر آئیں گے. میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، ہر جگہ میں اس کی قدرت اور کارنامے سمجھ آئیں گے، اور اس کے ہونے کی دلیلیں نظر آئیں گی. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، اے میرے مولا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تیری ذات کا احاطہ کرنا، تیری عظمت کا احاطہ کرنا، اور یہ سب کچھ تو نے کیسے پیدا کر دیا، ان ساری چیزوں کو سمجھنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے. بس ہم دل میں محسوس کر سکتے ہیں کہ تو موجود ہے، اور تو ہی ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے. عزیز طلبہ، آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے لیکچر کا آخری شعر مولانا ظفر علی خان چوتھا شعر نظم حمد میں بیان کرتے ہیں کہ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام تیرا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی. کہا کہ میں سراپا معصیت کہتے ہیں گناہ کو، میں گناہ کا پیکر ہوں، اور وہ معاف کرنے کا پیکر ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. میری ہر لمحہ کوشش گناہ کرنا ہے، میں ہر لمحہ گناہ کرتا ہوں، مگر وہ اتنا کریم ہے کہ وہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. خطا پوشی کہتے ہیں گناہوں پہ پردہ ڈال دینا. میں گناہوں کا پیکر ہوں، مفہوم یہ ہے، میں گناہوں کا پیکر ہوں اور تو معافی کا پیکر ہے. میرا طریقہ غلطی کرنا، میری عادت غلطی کرنا، اور اے میرے اللہ تیرا کام ہے تو میری غلطیوں پر پردے ڈال دیتا ہے. یاد رکھیے انسان کا لفظ نسیان سے بنا ہے. تشریح کرتے وقت آپ یہ باتیں لکھیں. انسان کا لفظ نسیان سے بنا، اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، غلطی ہو جانا. انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑا گناہ کی بات اور بڑی بری بات نہیں ہے. گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ سب سے بری بات ہے. اب انسان کے چونکہ معنی ہی یہ انسان کا کہ اسے غلطی ہو جاتی ہے، تو جب غلطی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کے بعد توبہ کرنی چاہیے. اچھا، اب چونکہ انسان گناہوں کا پیکر ہے تو پھر اللہ رب العزت نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا. اس نے اپنی رحمت کے دروازے بھی بڑے کھول رکھے ہیں، اور وہ فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، نوجوان تھا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کس طرح معاف کرتا ہے، کس طرح گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، کس طرح گناہوں پہ پردے ڈالنے کو پسند کرتا ہے. عزیز طلبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اور اس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی. اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. لیکن انسان تھا، پھر گناہ کر بیٹھا، اللہ نے اسے پھر معاف کر دیا. توبہ اس نے کی، اللہ نے پھر معاف کر دیا.
अलगरज करते करते उस नौजवान ने 70 मरतबा तौबा की और 70 मरतबा तौबा करने के बाद तौबा को तोड़ बैठा, यानी दोबारा फिर वही गुनाह कर लेता, दोबारा फिर वही गुनाह कर लेता, दोबारा फिर वही गुनाह कर लेता। अब जब 70 मरतबा उसने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद तौबा को तोड़ दी, तो अब 71वीं मरतबा 71 टाइम उसे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म आई कि यार मैं कितना गुनाहगार हूँ, कितना मैं मतलब वादे को तोड़ने वाला हूँ कि मैं 70 मरतबा अल्लाह से तौबा करने के बावजूद भी मैं तौबा को तोड़ बैठा हूँ, तो मैं अब अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता। शर्मिंदा हुआ। एक रोज़ जा रहा था बाज़ार में, तो उसकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हो गई और अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं कोहे तूर पर, आप अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, तो आप इस तरह करें कि जब आपकी अल्लाह से बात हो ना, तो आपने अल्लाह से पूछना है कि वो एक फ़लाँ नौजवान है, शख्स है, उसने 70 मरतबा तौबा कर ली है और 70 मरतबा तौबा को तोड़ दिया है, क्या अब भी तौबा की कोई गुंजाइश उसके लिए है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं जब अल्लाह से बात करूँगा तो मैं तेरे बारे में ज़रूर बात करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात की कि बारी ताला वो नौजवान है, उसने ना ये बात मुझसे पूछी है, तो क्या बारी ताला उसके लिए अब भी कोई रहमत का दरवाज़ा खुला है, बख्शिश का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी का दरवाज़ा खुला है? कुर्बान जाऊँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खूबसूरत बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, जाइए उस नौजवान को कहिए कि तू गुनाह कर करके थका है, मैं अता करने के मामले में नहीं थका। तू 70 मरतबा, तू जितनी मरतबा भी तौबा करके गुनाह करके तू तौबा कर लेगा सच्चे दिल से, मैं उतनी मरतबा तुम्हें माफ कर दूंगा। यूं वो खता पोशी करता है, यूं वो गुनाहों पर पर्दे डालता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि वो खुद माफ़ी को पसंद करता है, खता पोशी को पसंद करता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा किया करो। ये कुरानी आयात, ये अहादीस, ये चीज़ें आप जितना अच्छे अंदाज में तशरीह में लिखेंगे उतने बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरफ इशारा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो इतनी है कि कोई पहाड़ों के बराबर भी गुनाह करके आ जाए, पहाड़ों के बराबर भी, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी आंखों से मक्खी के पर जितना भी आंसू निकल आया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। वो ऐसे खता पोशी करता है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को भी पसंद करता है जो दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। तो अब आप देखिए अजीज तलबा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पर्दा पोशी को पसंद करता है, गुनाहों को माफ़ करने को पसंद करता है, और उस बंदे को भी पसंद करता है जो दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालता है। और जो फिर तौबा कर लेता है, रसूल पाक ने फरमाया, तौबा करने वाला शख्स ऐसे ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना करम करने वाला है, यूं वो गुनाहों पे पर्दे डालता है कि जो उसकी बारगाह में आ जाए उसको माफ़ कर देता है, चाहे पहाड़ों के बराबर ही गुनाह क्यों ना हो। एक दाना का कौल है, बुजुर्ग एक बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जो गुनाह करता है वो इंसान है, जो गुनाह करके इतराता है और गुनाह के बाद तौबा नहीं करता वो शैतान है, और जो गुनाह करके शर्मिंदा हो जाए, नदामत में आ जाए, झुक जाए आके अल्लाह की बारगाह में, तो फरमाया वो अल्लाह का वली है। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं करम नवाजी करता है, हम जितने मर्जी गुनाह करते जाएं, अगर सच्चे दिल से हम तौबा कर लें, अल्लाह फिर हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। इस शेर की तशरीह में आप ये अशार लिखेंगे, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली,
میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کہتے ہیں میرے بہت سارے گناہ تھے, ان کو اگر اما ملی, اگر انہیں اما ملی تو کہاں ملی؟ اے مولا تیری بارگاہ میں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, کہیں جہاں میں سکون نہیں ملا. جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ کی ذات کیسی ہے, کیسے وہ خطا پوشی کرتا ہے. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہمارے گناہ تو جہنم والے تھے, مگر یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے بیان کر دیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. رسول پاک نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے. باری تعالی فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے, وگرنہ عفو کے قابل میرے گناہ نہیں. میرے گناہ بہت ہیں, تو پردہ پوشی کرنے والا ہے, تو کرم نوازی کرنے والا ہے, تو رحمت کرنے والا ہے. عزیز طلبہ, ان قرآنی آیات کو, ان احادیث کو, ان اقوال کو آپ تشریح کرتے وقت لکھیں گے. آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے 4 اشعار مکمل کر لیے ہیں, اس کے دوسرے حصے میں ہم اگلے اشعار مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.